बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। और ये मुझे नहीं पता ये जो मिसाल बनी है ये क्यों बनी है, लेकिन बहुत सी मिसालें अब सामने आई हैं कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त होती है कि पुलिस वाले अगर आपके दुश्मन हैं तो वो भी अगर मुलाजमत में हों, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुलाजमत में हों, और जब वो रिटायर्ड हो जाएं तो शायद फिर वो हरकत नहीं कर सकेंगे। अब आप कहेंगे मैं भी एक पुलिस वाला रहा, तो मैं भी इसको साबित करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। कल मुझे बल्कि 2 दिन कबल एक रेफरेंस से मेरी बात होती है जी। रब नवाज खान हाथी खेल हैं, ये मियाँ वाली के हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और ये बात करते हैं। इनकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आती है। और जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई अपनी यकीन जाने सबूतों के साथ, तो मेरा सर शर्म से झुक गया कि पुलिस के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर एक हद क्रॉस कर जाते हैं, तमाम हदें क्रॉस कर जाते हैं और ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ामात उस शख्स पे मुबैना तौर पर लगाया गया। अच्छा नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है जी 2023 से। वैसे तो ये 2017 में भी इनके साथ कुछ ऐसे हादसात हो गए हैं जिसमें इनकी मिसेज, इनका बेटा, इनकी बेटी, वो जो गैस का ब्लास्ट हुआ था जी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसमें वो जाँ भाग हो गए। और उसके बाद इन्होंने एक गुस्ताखी की कि उस वक्त के जो डीपीओ थे, अभी वो आला ओहदे पर हैं, उनके खिलाफ नैब में दरख्वास्त दी और इन पे 17 मुकदमात दर्ज हो गए थे। और वो बयान कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जिस वक्त वो जेल में थे, उन्हें कैद में रखा गया था, उस वक्त उनकी ये ब्लास्ट हुआ था। 17 की बात है, 2017 की। लेकिन उन्हें पैरोल पे बाहर नहीं जाने दिया गया, ये भी उनके साथ ज्यादती हुई। और इस ज्यादती के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये तय कर लिया, ये ठान ली उन्होंने कि वो जहाँ जहाँ जुल्म होंगे पुलिस के या किसी भी डिपार्टमेंट के, वो उसको हाईलाइट करेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो ख़तरनाक भी है, और उसके साथ साथ में जब लोगों तक बात पहुंचती है तो लोगों की एक राय कायम होती है। और ये राय जो जिस जिस तरह आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के तवस्सुत से ये राय बड़ी मजबूत हो गई है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अब अच्छे लोगों की कमी है और अच्छे लोगों का कहत पड़ चुका है। अच्छे कम हैं और बुरे बहुत ज़्यादा हैं जो तमा नफसानी की खातिर ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं शुरू करता हूँ जी। ये पहले ये जो इन्होंने मुझे बताया कि एक थाना है वहाँ का, मियाँ वाली का थाना, बिगी खेल, वहाँ पे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, ये 2023 के एंड की बात है, एक पुलिस मुकाबला हुआ था और उसमें 3 जवान जो हैं उनको मार दिया गया, ये कह कर के ये इश्तिहारी हैं। और हालांकि वो इश्तिहारी नहीं थे, बल्कि उनमें से 2 बच्चे 17-17 साल की उम्र थी, एक उसमें फ़ौजी भी था शायद। और वो दोनों उसके जो बेटे थे वो एक चौकीदार के बेटे थे, एक गार्ड के बेटे थे। पुलिस इस बात पे डट गई, नहीं जी ये इश्तिहारी हैं। हालांकि उन्हें भी इस बात का पता था कि ये गलत फहमी में मारे गए हैं, और वहाँ इंतज़ार में बैठी थी पुलिस। जो इश्तिहारी वहाँ आने थे उनके लिए कोई मुखबरी थी, लेकिन जो ही इनका मोटरसाइकिल सामने आया इनको उड़ा दिया गया। और इस पे फिर जी जो ये हैं रब नवाज खान, इन्होंने उस एहतजाज में हिस्सा लिया और फिर वहाँ आरपीओ गए, वहाँ डीपीओ उस वक्त मोती अली खां थे और शारिक कमाल थे जी वहाँ आरपीओ। उनकी एक वीडियो भी है जो पीछे आपके चल रही है कि वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आरपीओ भी और डीपीओ भी, और वहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। इन्होंने एक तकरीर भी की बड़ी जज्बाती, और वहाँ उन्होंने कहा कि जी अगर हम ये ना करते तो शायद ये ना होता। और फिर उस पर आप देखें कि आईजी साहब ने नोटिस लिया, उस पर आरपीओ साहब ने बड़ा शदीद उन्होंने सख्त कदम लिया और उनको जो 6 के 6 जो सीआईए के थे मियाँ वाली के, उनको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन आपको पता है बाद में उनकी कंपनसेशन हुई कि 90 लाख रुपया दे के उनको फिर उनकी जान छूट गई। ज़ाहिर है गरीब आदमी था गार्ड, उसने कहा जी पैसे मिल रहे हैं तो ख़त्म हो गया। तो एक तो ये दुख नंबर 1 जो था पुलिस को रब नवाज खान के साथ मुबैना तौर पर। अच्छा, दुख नंबर 2 जो नाज़रीन वो ये था कि वहाँ एक बच्चा जो है वो यहाँ से भाग जाता है,
جو وہاں کے لوگ ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں، ان کے ظلم و ستم سے، اور وہ کراچی چلا جاتا ہے اور 1 سال وہ بچہ غائب رہتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ سوشل ورکر ہے تو یہ جا کے اس بچے کو کراچی سے لے آتا ہے اور پولیس کے حوالے کرتا ہے۔ مقدمہ بھی شاید درج ہوا تھا اس کا۔ تو جب یہ ایک دن تھانے پہ جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، اس کی بھی ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور میں نے وہ کیونکہ نہیں لگائی اس کی کہ جی اس میں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس نے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، کہ جی اس نے کہا کہ جی بچہ جو بیچارہ جس کو میں لے کے آیا ہوں اس کو آپ نے نیچے بٹھایا ہوا ہے، اور لان میں خود ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب ٹانگ چڑھا کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی ان کی شدید تو میں ہوئی، اور وہاں پھر ان کے خلاف سنا ہے کہ وہ ایک جو عدم پتہ مقدمہ تھا۔ یہ بڑا کمال کرتے ہیں ہم پولیس والے کہ کسی عدم پتہ مقدمے میں کسی کو بھی ہم نامزد کر سکتے ہیں جی، اور کرنا یہ ہوتا ہے کہ مدعی کو بلایا اور وہ اس کا نام اس کو لکھ دیا کہ جی، مدعی نے کہا جی مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فلانا بندہ جو ہے رب نواز ہاتھی خیلا یا جو ہے یہ اس میں ملوث ہے جی، اگر اس کی تفتیش کی جائے تو آپ پولیس اس کو پھر پکڑ لیتی ہے جی دفعہ 54 میں، پھر ریمانڈ چلتا ہے۔ یہ بھی پورا ایک ڈرامہ ہے۔ یہ بھی ایسے اختیارات ہیں پولیس کے پاس جو لامحدود ہیں، خاص طور پہ دفعہ 54 میں۔ ناظرین، وہاں یہ دو پھر ہو گیا کام اکٹھے۔ ایک تو پولیس کو یہ بھی تھا، اور پولیس کا جب دشمن کوئی بن جاتا ہے اس طرح جو سچی بات کرتا ہے تو اس پہ پھر پولیس اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے جی، یہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ ایک محمد شریف ہیں وہاں ڈی ایف سی، ان کے خلاف یہ ایک پوسٹ لگاتا ہے جی 1 اگست 2024 کو، اور وہ پوسٹ ہوتی ہے کہ جی یہ کہیں سے کوئی منتھلی لے رہے ہیں، کوئی کبا خانہ ہے یا منشیات کا اڈا ہے، اس ٹائپ کی پوسٹ یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے پوسٹ، اس میں جو لکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ پھر ریئیکشن ہوتا ہے پولیس کا، اور آپ یہ دیکھیں کہ محمد شریف جو ڈی ایف سی ہے، ڈیٹیکٹیو فٹ کانسٹیبل کہا جاتا ہے اس کو، اور ہر تھانے پہ ہوتا ہے یہ، اس کی مدعیت میں ایک مقدمہ آلریڈی درج ہوا تھا 7/6/2024 کو، 6 مہینے جون کے، اور ایک ان نون باڈی ملی تھی، ایک عورت کی لاش ملی تھی جس کا چہرہ مسخ تھا، اور قبرستان میں کہیں گڑھے میں وہ ملی ہوئی تھی۔ وہ لاش ٹریس نہیں ہوئی، یہ نہیں پتہ چلا وہ لاش کس کی، آج تک پتہ نہیں چلا، نہ ہی ڈی این اے کرایا گیا، نہ ہی کچھ اور ہوا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جی اس میں 8 تاریخ کو یعنی 1 کو وہ پوسٹ لگاتا ہے رب نواز، اور 8 کو پولیس جو ہے اسے نامزد کر دیتی ہے اس قتل کے مقدمے میں، اور اس کے بعد جب یہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر 12/8 کو اس کی پہلے اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، ایس ایچ او اس کی رپورٹ بناتا ہے۔ یہ جو محمد شریف، میں حیران ہوں کہ شریف کے پاس تو تفتیش نہیں ہے، تفتیش تو ایس ایچ او کر رہا ہے۔ پھر ایس ایچ او صاحب کو پتہ چلا کہ نہیں یار شریف نے غلط کیا ہے، تو ایس ایچ او شریف کی رپورٹ بنا دیتا ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے ناظرین وہ جاتی ہے، اور اس کو پھر جب جج صاحب کے پاس جاتی ہے تو وہ 12 تاریخ کی ایک ضمنی میں اس کو پھر کہہ دیا جاتا ہے جی ہمیں تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، یہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندے کو آپ نے قتل میں نامزد کر دیا، بے گناہ بندے کو قتل میں نامزد کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں اس کو پھر بے گناہ قرار دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی بندہ اس میں نہیں جا سکتا۔ ڈیمیجز میں جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو مقدمات درج ہوتے ہیں یا ایسی اس طرح کسی کو وہ کیا جاتا ہے، 182 تو ویسے ختم ہے، لیکن کم از کم سول کورٹ میں کوئی دعوے کر دیے جائیں ہر جانے کے، لیکن وہ یہاں ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کون کرے جی، کون فیس دے وکیل کی، اور کیا پتہ ہے جی وہ کیس کتنا چلتا ہے۔ ان پہ پھر ایک اور ایلیگیشن ہے جی کہ ان کی جو ان کی اور یہ شادی کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی، یہ وہ لاش جو ہے ان کی سوتیلی بیٹی کی ہے، وہ دبئی میں ہوتی ہیں، یہ بھی دبئی میں ہوتا ہے، پھر یہ وہاں سے آتے ہیں جی رب نواز خان صاحب، وہ اس بچی کو لے کے اور آ کے پھر ڈی پی او کے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ بچی ہے جی، یہ زندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سوتیلی بیٹی کو مار دیا۔ پھر اس بیچارے کی جان چھوٹتی ہے۔ پھر ایک اور کام ہوتا ہے، اس نے ایک اور بھی ولاگ کیا تھا، مجھے یاد ہے وہ ملینز میں گیا تھا، جو رحیم یار خان پولیس کے بارے میں، جب وہاں 12 جوان شہید ہوئے تھے، اور اس میں جو ڈی پی او تھے اس وقت کے، وہ گئے ایک جگہ پہ، وہ جو بند ہے وہاں پہ بچاؤ بند پہ بونگ میں،
تو وہاں جو ملازمین تھے وہ اس کی ایک آڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی، ایک اس بچے کی وائرل ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا جی کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں، یا اس نے بلکہ شکایت کی اس جوان نے کہ جی ہمارے پاس تو ویپن ہیں لیکن اب ہم یہاں 9mm کے ساتھ کیا کریں گے، اور ہمارے پاس تو گولیاں نہیں ہوتی۔ اب 9mm تو شارٹ رینج اسلحہ ہے ناظرین، جو عام طور پہ ایئرپورٹس پہ یا ایسی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو کچے کے لیے تو G3 چاہیے یا SMG چاہیے۔ SMG میں سمجھتا ہوں نہیں G3 چاہیے کم از کم۔ تو اس کو انہوں نے پھر جواب دیا ڈی پی او صاحب نے، جی کرنی ہے نوکری کرو نہیں تو دفعہ ہو جاؤ۔ وہ دماغ میں وہ جو ہے ایک بھرا ہوا، جس کا میں ہمیشہ ذکر کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ڈی پی او صاحب بھی ان کی اس ویڈیو کی آڈیو کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر بھی ہو گیا وہاں، اور ابھی ایک اور ڈی پی او صاحب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کا ایک اور قصور، یہ قصور نمبر گنتے جائیں آپ، نمبروں سے یہ بار ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ چیلم کا جلوس تھا، جی چیلم کا جلوس تھا، اور اس میں ان کی کیونکہ انفارمیشن آتی ہے، اب انفارمیشن تو مجھے بھی آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ناظرین، جو میرا سیل فون ہے اس میں میرے خیال 30-35 گروپس ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، جس میں سے صحافیوں کے 10 گروپ ہیں، پولیس والوں کے 15 گروپ ہیں، وکلاء صاحبان کے گروپس ہیں۔ ویسے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، جب بھی کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور میں پھر اس پہ ولاگ بھی کرتا ہوں، اس کو میں دیکھتا بھی ہوں، مجھے پتہ بھی چلتا ہے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اطلاع ان تک نہیں پہنچتی، مجھ تک پہلے پہنچتی ہے، کیونکہ ہر جگہ جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھے یہ بھیجتے رہتے ہیں، صحافی حضرات بھی مہربانی کرتے ہیں، وکلاء صاحبان بھی مہربانی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہو گیا جی کہ چیلم میں انہوں نے وہ انفارمیشن دے دی، وہاں کے ڈی ایس پی صاحب اکرم صاحب تھے اس وقت، اور وہ بعد میں حادثہ ہو گیا جی، جو تھا کالا باغ، وہاں وہ شیعہ بھائی جو ہمارے ہیں وہ آئے، ان پہ ہمارے سنی بھائیوں نے کچھ پتھر وتھر پھینکے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی اس آڈیو میں بتایا، یہ میسج کیے انہوں نے ڈی ایس پی کو اور ایس ایچ اوز کے، جی کل یہ ہو جانا ہے، کل انہوں نے پتھر وتھر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جو اطلاعات میں پہلے عرض کر چکا ہوں پولیس تک نہیں پہنچتی، وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، جو صحافی ہوتے ہیں یا باقی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ناراضگی ہوگی جی، اب ان کا نام پھر سنا ہے کسی اور، اسی کالا باغ کے مقدمے بھی ان کا نام ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے جا کے وہاں کام کیا، محنت کی، وہاں انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا، تقریریں کی، اور ہر جگہ اس بندے کو بولنے کا شوق ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جی میں نے تو ایک دفعہ ایک بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا تھا، میں نے اسی کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی واپڈا والوں کی وہ تاریں گری ہوئی تھیں اور ایک بچہ اس سے ہلاک ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، میں نے ان کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ اور آج یہ کون برداشت کرتا ہے آج کے دور میں سچ بولنے والے کو؟ اور تنقید تو میں ویسے برداشت نہیں ہوتی ناظرین، مجھے بھی نہیں ہوتی تھی، جب میں بھی اپنے وقت کا فرعون ہوں گا جی، کہ جب مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی فلاں ہے، تو شاید میں بھی 5 to 10% تو میرا بھی دماغ خراب تھا، باقی ہو سکتا ہے 90% سافٹ کارنر ہو، لیکن ابھی تو 100% دماغ خراب ہے۔ آپ کسی کے خلاف تنقید کر لیں، آپ کسی کے خلاف بات کر لیں، فوری ریئیکشن آئے گا، گالی تو ضرور پڑے گی۔ آپ سوشل میڈیا پہ بات کر کے دیکھ لیں، کسی بھائی کو کہہ دیں کہ نہیں یار یہ ہے، میں اکثر پوسٹ لگاتا ہوں، وہ دھڑا دھڑ وہ فضول باتیں، میرے بچے کہتے ہیں جی بابا آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، آپ کی تو ایک رسپیکٹ اور عزت تھی۔ تو میں کہتا ہوں یار کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو میں بڑے پیار سے اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب نہ تو میں نواز شریف ہوں، نہ میں شہباز شریف ہوں، نہ میں آصف زرداری ہوں جی، نہ میں عمران خان ہوں۔ اب ان کے تو حوصلے ہیں یار، وہ جس طرح ان کو پڑھ رہی ہیں وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے خواتین اور ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ تمام پارٹیاں اس سے ہٹ کے کہ کون ہے، انہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہیں یوتھی ہیں، وہ تو یہ دوسرے بھائی جو ہمارے ہیں نون لیگ والے وہ کون سے کم کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا یہ سب چیزیں بھری پڑی ہیں۔ احمد فرحان نے جو ایک نظم کہی ہے، کمال نظم ہے جی، جس کی وجہ سے وہ پھر اٹھائے بھی گئے، تو میں بھی آج وہ نظم پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ ان کے لیے، رب نواز ہاتھی خیل کے لیے، کہ ان کا قصور وہی ہے جو احمد فرحاد کا تھا اور ہے، کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا،
وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور پھر ہے جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، جسے اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن و امان کا مسئلہ کیوں ہے، یہ امن و امان کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دوانا ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ بہت بہت شکریہ۔